अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनमें एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद की वजह से। और जो उनके अहम रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने भी एक अहम बयान दिया है कि ये कैसे हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान नहीं आते तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हो सकता। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? और ये कैसे मुमकिन है कि एक सज़ा याफ्ता जो लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, वो जेल से ही बाहर गए थे और जब बाहर से पाकिस्तान आए तो ये सीधे जेल जाएंगे? एक सियासी बयान है। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है, जो पीपल्स पार्टी है और उनके जो बड़े लीडर हैं, करता धरता हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डील हो चुकी है। कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ थे और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर ये जो मामलात हैं खासे सेटल हो चुके हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको ज़्यादा पावर शेयरिंग मिलेगी और जो पीपल्स पार्टी है वो इस दौड़ में पीछे है। और इलेक्शन की जो तारीख का मामला है, जो पीपल्स पार्टी इतराज़ कर रही है, सियासी बयानात दे रही है और महज सिर्फ ये सियासी बयानात तक की हद है कि जो मामलात हैं वो इतने सीरियस नहीं हैं जिस तरह से पीपल्स पार्टी के बयानात से आपको शायद महसूस होते होंगे। क्योंकि अभी जो मामला है एक कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्शन में जो मामला है हल्का बंदियों का, वो पहले तय होंगी, उनकी जो हतमी फहरिस्त है वो जारी होगी, उनके ऊपर जो इतराज़ात हैं वो आएंगे और जब वो हल होंगे वो 30 नवंबर तक मामला जो है वो हल हो जाएगा हल्का बंदियों का। उसके बाद फिर इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा और पीपल्स पार्टी इस तरीके से शो कर रही है जैसे इलेक्शन होना ही नहीं है और इक़्तिदार जो है वो नून लीग की गोद में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन होंगे। और आपको ये बताता चलूँ कि जो इलेक्शन है वो जनवरी के एंड में या फरवरी के शुरू में होंगे। और जैसा कि मैंने आपको माजी में भी बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और बाद में फिर जो जर्नलिस्ट हैं और जो एंकर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया, जब हवा चलनी शुरू हुई मियां नवाज शरीफ साहब की, तो फिर दावे करने शुरू किए गए। जबकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का ही आगे आने वाला टाइम है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से सूरत हाल क्लियर होती गई और इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों का ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन में माइनस होंगे और इमरान खान साहब तो डेफिनेटली माइनस हैं। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से माइनस नहीं है और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के लिए ही आ रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 सीटों पर यकीनी तौर पर वो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी आने वाले दिनों में नए इलेक्शन के बाद मियां साहब ही होंगे। और मियां साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फायज़ ईसा साहब, वो मिलकर मुल्क को चलाएंगे। ये एक खासा लंबा चौड़ा प्लान है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मामला जो है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे कहीं ना कहीं जो है वो नाराज़ दिखाई देती है और उसकी बड़ी वजह जो है वो करप्शन है। और कच्चे के इलाके में जिस तरह से डाकुओं का राज रहा है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ये कंप्लेन की है कि जिन डाकुओं को भी उन्होंने पकड़ा है, जिंदा पकड़ा है, तो उनका खुरा जो है वो पीपल्स पार्टी के जो MNAs MPs हैं सिंध में उन तक चला जाता है। तो इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुक्मरानी के लिए ज़्यादा मौजू जो है वो उम्मीदवार नहीं है। और नून लीग का जो मामला है 2018 का, तो क्योंकि उनकी जो रिगिंग की वजह से उनसे जो पावर ले ली गई थी, जो इलेक्शन का मैंडेट है वो चोरी किया गया, तो इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है
کہ نون لیگ کو جو 2018 میں زیادتی کی گئی اس کا ازالہ کیا جائے اور میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے وہیں سے ہی ریسٹور کیا جائے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا جھوٹے مقدمات میں۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے کہ جی میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، اور مخالفین نے تو حد ہی کر دی کہ میاں نواز شریف صاحب آ کر دکھائیں تو مانیں گے، میاں نواز شریف صاحب کبھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ بھی کیے، فون بھی کیے کہ منصور یہ میاں صاحب نہیں آئیں گے واپس، تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے، کیونکہ میاں صاحب نے پاکستان ہی آنا تھا، ان کی منزل یہی تھی کہ وہ پاکستان آئے، اور انہوں نے تبھی آنا تھا جب انہیں یہ ساری صورتحال کلیئر دکھائی دے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندیال صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جب وہ جائیں گے 16 ستمبر کو، تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کا پروگرام جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور انہیں گرین سگنل مل جائے گا، اور گرین سگنل میاں نواز شریف صاحب کو ملا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا اب جو پلان ہے وہ 21 اکتوبر کا ہے، وہ فائنل ہو چکا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جدہ سے دبئی پہنچ چکے ہیں، اور جو ان کی صاحبزادی ہیں اسما نواز شریف صاحبہ، ان کے گھر میں وہ قیام پذیر ہیں، اور 21 اکتوبر کو وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے پہلے اسلام آباد آئیں گے، وہاں اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد وہ لاہور جائیں گے، اور پھر وہ مینار پاکستان پر جو مسلم لیگ نون نے ایک عظیم الشان جلسہ جو ہے ترتیب دیا ہے اس میں وہ شرکت کریں گے۔ بہت اہم باتیں کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام سے کریں گے، اور کچھ اپنے دل کی باتیں بھی وہ عوام سے کریں گے۔ اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو درخواستوں کا معاملہ تھا، ضمانتوں کا معاملہ تھا، وہ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی، کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو نہ وہ جیل جائیں گے، ان کو تتی ہوا بھی نہیں لگے گی، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر جو ہے وہ آ چکی ہے، اور جو نیب کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ ہے، وہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جو میاں نواز شریف صاحب کے وکلاء ہیں، جب وہ جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب 24 اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سرنڈر کر دیں گے، اور کیس جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے صورتحال جو وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، اور جو دوسرے جج تھے، 2 رکنی بینچ تھا، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، تو ان کے سامنے جو 2 کیسز تھے میاں نواز شریف صاحب کے، ایک العزیزیہ سٹیل ملز کا کیس تھا، اور دوسرا جو تھا وہ ایون فیلڈ کا تھا، اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ حیران کن طور پر ایک دن پہلے بغیر بلائے، بن بلائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہی کہا تھا کہ اب آپ دیکھ لیں، آپ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، کل کو پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری چاہیے۔ تو جو نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی آرڈر موجود ہے، اور جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ ویسے بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی جو 2 درخواستیں تھیں، جو 2 کیسز تھے، ان پہ جو سماعت ہوئی، ان کے جو وکلاء تھے میاں نواز شریف صاحب کے، ان میں اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے اور امجد پرویز صاحب تھے، اور انہوں نے پیش ہو کر یہی کہا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے بھی ریلیف دے دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس وجہ سے آپ بھی میاں نواز شریف صاحب کو عبوری ضمانت دے دیں۔ اور جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس، انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے پاس وہ حکم ہے، حکم نامہ ہے نیب کورٹ کا، جس پہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وکلاء جو ہیں وہ اپنے ساتھ آرڈر لا رہے ہیں، اور پھر اسی بات پر پھر جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو عبوری ضمانت دے دی، اور میاں نواز شریف صاحب 24 اکتوبر کو اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد کی عدالتوں میں سرنڈر کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف میں نے ایک اور بات آپ کو بارہا بتائی تھی، اور وہ تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ عمران خان صاحب کے لیے جو حالات ہیں بہت زیادہ مشکل ہیں، اور عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں کسی صورت بھی ریلیف نہیں ملے گا۔ اور تازہ ترین خبر یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 2 درخواستیں دی تھیں
ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کے خلاف کہ وہ اس عدالت کے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے اس کے جج نہیں ہو سکتے، اور یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ اور جو درخواست تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی عمران خان صاحب کے وکلا کی طرف سے، تو اسے مسترد کر دیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کو کسی صورت جو ہے وہ ریاست تبدیل نہیں کرے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انہیں تبدیل نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے جو اپنا فیصلہ ہے اس میں لکھا ہے کہ سیکشن 13 کے تحت کوئی بھی جو مجسٹریٹ ہیں یا ATC کے جو جج ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کے جج بن سکتے ہیں، اور یہ کسی بھی طرح قانون کے منافی نہیں ہے۔ تو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب ہی عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت کریں گے اور ٹرائل بھی کریں گے۔ اور دوسری جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی کہ جیل میں جو ٹرائل کا معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غیر قانونی ہے، جس پہ جو عمران خان صاحب ماضی میں بیانات دیتے رہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کوئی نہ کوئی یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اسی تناظر میں ریاست نے انہی بیانات سے کھیلے ہیں۔ اور جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو ٹرائل جیل میں ہوتا ہے تو یہ ان کی جان کو خطرے سے بچانے کے لیے جیل میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اگر باہر لے کر جائیں گے تو بہت زیادہ رسکی ہوگا، اس لیے ریاست نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہو تو وہ ٹھیک ہے، اور ٹرائل جو ہے عمران خان صاحب کا وہ جیل میں ہی ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کی دونوں جو درخواستیں ہیں سائفر کے حوالے سے وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ یا تو فیصلہ محفوظ ہوگا، اور اگر فیصلہ محفوظ نہیں ہوا تو پھر ان کی درخواستیں مسترد ہو جائیں گی، ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اب تیسری جو میں نے آپ کو دعویٰ کیا تھا وہ سائفر کیس میں ٹرائل کے حوالے سے کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت نہیں ہوگی، اور ضمانت کے حوالے سے جو درخواست ہے اس پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے وہ فیصلہ نہیں سنایا، اور جو ان کے وکلا ہیں عمران خان صاحب کے انہوں نے ایک متفرق درخواست دی تھی ان دلائل کے مکمل ہونے کے بعد، جو عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں ضمانت کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی کہ جو فیصلہ ہے درخواست ضمانت پر وہ جلد از جلد کر دیا جائے، جس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جی میں فیصلہ 2 سے 3 دن میں سنا دوں گا، آج سنائیں گے فیصلہ، تو اس کو بھی ہفتہ گزر گیا ہے۔ تو ضمانت کی جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا سائفر کے حوالے سے وہ نہیں ہوگی ضمانت عمران خان صاحب کی، اور جو ٹرائل ہے سائفر کیس میں وہ یقینی ہے، وہ کل اگر نہیں ہوا، پرسوں نہیں ہوا، فرد جرم جو ہے وہ عائد نہیں ہوئی تو غالباً وہ نیکسٹ ویک میں نیکسٹ منڈے کو عمران خان صاحب کے خلاف عائد ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ یقینی ہے، اور میکسیمم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 مہینہ لگے گا اور عمران خان صاحب کو اس معاملے میں سزا ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے کان کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کا کان بھی کھینچنے میں لگا ہوا ہے، اور 24 اکتوبر کو جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس میں جو فواد چودھری صاحب ہیں اور عمران خان صاحب ہیں ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 24 اکتوبر کو ان شخصیات کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی۔ بڑا حسین اتفاق ہے کہ 24 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہوں گے اسلام آباد کی، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں وہ توہین الیکشن کمیشن کے لیے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ حاضر ہوں، لیکن عمران خان صاحب حاضر نہیں ہوں گے کیونکہ ریاست انہیں جیل سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گی، اور کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی الیکشن کمیشن بیچارہ میرا جیسا غریب آدمی ہے تو الیکشن کمیشن کی سنتا کون ہے؟ تو میاں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو ٹرائل ہے چاہے وہ سائفر کے حوالے سے ہے یا پھر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے، کام جو ہے نا وہ تیار ہے، اور دیگ جو ہے نا وہ بس چڑھی ہوئی ہے، وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ پک کے تیار ہو جائے گی۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو 9 مئی کے واقعات کا معاملہ ہے اس میں جو ملٹری کورٹ ہے وہ مکمل طور پر تیاری کر چکی ہے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ملٹری کورٹ کے جو اہم آفیسرز ہیں
وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے اجازت طلب کریں گے اور ان کو اپنی حوالگی کے حوالے سے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس سے درخواست کریں گے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہمارے حوالے کر دیا جائے. اور جو سائفر کا کیس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل ہونے والا ہو، جو ٹرائل ہے عمران خان صاحب کا، اور سزا ہونے والی ہی ہوگی کہ ساتھ ہی عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں طلب کر لیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو یقینی طور پر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ملٹری کورٹ سخت سے سخت سزا سنا دے گی. تو عمران خان صاحب کے لیے اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے 5 سال نہیں 10 سال جو ہیں وہ خاص سے مشکل ہو سکتے ہیں. مجھے فی الحال عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے 10 سال تک سیاست میں نظر نہیں آتا. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.